अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में जिलहज का चांद नजर आ चुका। ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को होगी। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कराची में चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान किया कि मुल्क में जिलहज का चांद नजर आ चुका है और आज बरोज पीर पाकिस्तान में यकम जिलहज होगी और ईद उल अजहा बुध 27 मई को होगी। राय के मुताबिक मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास में कमेटी के 2 अरकान की जानिब से चांद देखने की शहादत मिली। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 3 शहादतें मौसूल हुई। जोनल कमेटी के एक मेंबर के मुताबिक मर्दान से 2 गवाहान ने राबिता किया। मोहम्मद और अहमद नामी अफराद ने जिलहज का चांद नजर आने की शहादत शेयर की, जबकि पेशावर से भी एक शहादत मौसूल हुई। दूसरी जानिब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, त्यूनिस और तुर्किया में इस्लामी महीने जिलहज के चांद नजर आने की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद दोनों ममालिक ने ईद उल अजहा 27 मई को मनाने का ऐलान कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। ISPR के मुताबिक एटमी हमसाया मुल्क को जोग्राफिये से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जंगी जुनून का इजहार है। हकीकत यह है कि ऐसी कोई भी जोग्राफियाई तबाही दोनों ममालिक की होगी। पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश के नताइज खित्ते से बाहर तक जा सकते हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान हकाइक से नजरें चुराने और हिंदुत्वा की गंदी सोच का मजहर है। पाकिस्तान एलानिया एटमी कुव्वत और जनूबी एशिया के जोग्राफिये और तारीख का मुस्तकबिल हिस्सा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहमियत रखने वाला मुल्क है। भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद को दिल से कबूल नहीं कर सकी, ना ही दिहाइयों के बाद दुरुस्त असबाक सीख सकी। जंगी जुनून पर मबनी सोच बारहा जनूबी एशिया को जंगों की तरफ धकेल रही है। दिल्ली का जारहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी का इजहार है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग देने वाला मुल्क है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा कि भारत ने फिर दोबारा पंगा लिया तो जोग्राफिये से निकलकर तारीख में रह जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर अहम रद्द-ए-अमल सामने आ चुका। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने कहा, साल पहले हमने भारत को तारीख का सबक पढ़ाया था। आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा, भारत ने फिर दोबारा पंगा लिया तो जोग्राफिये से निकलकर तारीख में रह जाएगा। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट फुट पर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें जारी। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और वज़ीर खारजा अब्बास रागची भी मौजूद थे। ये मुलाकात करीबन 90 मिनट तक जारी रही। बयान के मुताबिक ईरानी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सालिसी मिशन पर इंतहाई अहम मुज़ाकरात हुए। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान अहम शराकतदार करार दे दिया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर ने सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा, इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी पर दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। पाकिस्तान दाइश के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। हमारे वस्ती एशिया शराकतदार भी अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर नजर रखे हुए हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मियां और इलाकाई सिक्योरिटी खतरात के बायस वाशिंगटन की अफगानिस्तान पर नजर है। अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी कमांडर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ है। एडमिरल कॉपर के जायजे ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की साख को मजबूत किया। तूफान से पहले स्कूट ट्रंप की नाम लिए बगैर ईरान को धमकी। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर बज़ाहिर मसनूई ज़हानत के जरिए तैयार की गई। सदर ट्रंप को कैमरे की जानिब उंगली उठाए दिखाया गया। अमरीकी सदर के गिर्द समुद्री तूफान में जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं। कई जहाज़ों पर ईरानी परचम भी लहराते दिखाई दिए।
معاہدہ کرنا ایران کے مفاد میں ہے، جلد امن معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے لیے بہت برا وقت ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ فرانسیسی نشریاتی ادارے کو ٹیلی فونک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، کوئی معاہدہ طے پا جائے گا یا نہیں مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے کہا، امریکہ کی جانب سے مذاکرات کے پیغامات موصول ہوئے، واشنگٹن کے حقیقی ارادوں پر اب بھی عدم اعتماد برقرار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر نے کہا کہ خلیجی ممالک میں کرائے کے اڈوں سے متعلق تحمل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہم نے کچھ ممالک کو دوست سمجھا لیکن انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، ایران نے آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کا نیا نظام تیار کر لیا، جلد تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک قدیم درخت کی تصویر کے ساتھ شیئر کر دی، ایران کی تہذیبی اور تاریخی جڑوں کو اجاگر کیا۔ صدر پزشکیان نے لکھا کہ 4500 سال پرانے اس درخت کو ایشیا کے قدیم ترین جانداروں میں شمار کیا جاتا ہے، جو ایران کی قدیم تہذیب اور مضبوط تاریخی ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنے پیغام میں ایرانی صدر نے کہا، ایران اپنی سرزمین میں گہری جڑیں رکھتا ہے اور اس کی مضبوط بنیادوں کو کوئی بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی AI ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں ایرانی پائلٹس نے لڑاکا طیاروں F-5 سے کویت میں امریکی اڈوں کو تباہ کر کے ملیہ میٹ کیا، شاندار طریقے سے نفیس حملے کو انجام دیا۔ Let's finish this. Sir, we have 2 aircraft contacts on radar. Take them out! Now! امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کی کلیدی کردار کو عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی ملنے لگی۔ امریکی رکن کانگریس جیک بریکمین کا وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سعید آصف منیر کے نام تعریفی خط ارسال۔ خط میں کانگریشنل پاکستان کاکس کی جانب سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے مخلصانہ تشکر اور دائمی قدردانی کا اظہار کیا گیا۔ امریکی رکن کانگریس جیک بریکمین نے کہا کہ پاکستان کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا حقیقی ریاستی بصیرت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی شکریہ بھی ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے لبنان کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان پر وسیع فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کا ہدف حزب اللہ سے وابستہ ٹھکانے ہیں، تاہم کارروائی سے قبل 9 دیہات کے رہائشیوں کو انخلاء کی وارننگ جاری کی گئی۔ اس سے ایک روز پہلے 5 دیہات خالی کرائے گئے۔ اسرائیلی بمباری نے جنگ بندی کے مستقبل سے متعلق خدشات کو بڑھا دیا، خاص طور پر 1000 لبنانی شہری جو پہلے ہی جنوبی علاقوں سے نقل مکانی کر چکے۔ لبنان کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق درجنوں دیہات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں کچھ علاقے سرحد سے 50 کلومیٹر دور واقع ہیں۔ تازہ حملوں کے بعد مقامی آبادی کو ایک اور بڑی تعداد جنوبی شہر سیدا اور دارالحکومت بیروت کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔ ناظرین، القسام بریگیڈ کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہنا تھا کہ کمانڈرز کی شہادت سے مزاحمت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ الحداد نے 7 اکتوبر کی کارروائیوں میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اسرائیلی حکومت بین الاقوامی معاہدے نظر انداز کر رہی ہے، قیادت کو نشانہ بنا کر مزاحمت کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ شہداء کے خون سے نئے لیڈر ابھریں گے، مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کی ایک نئی لہر شروع کی ہے۔ یہ نئے حملے ایک دن بعد ہوئے جب اسرائیل اور لبنانی نمائندوں نے واشنگٹن میں موجود نازک جنگ بندی کو مزید 45 دن تک بڑھانے پر متفق ہوئے۔ اس سے قبل لبنانی حکام نے اسرائیل پر جان بوجھ کر طبی سہولیات کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا تھا۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے ایک امدادی مرکز کو نشانہ بنایا جس میں 3 امدادی کارکنان سمیت 6 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کی دفاعی کمپنی کے قریب دھماکہ جس سے آگ کے بادل میلوں دور تک دکھائی دیے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق دھماکہ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے بیت شیمس میں ہوا اور فوج نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی۔ دھماکہ حساس تنصیب میں ہوا۔ اطلاعات کے مطابق فیکٹری میں ہیوی اور لائٹ راکٹ انجن بنائے جاتے تھے۔ ایرو 2، ایرو 3 سلور اینگر راکٹ انجن، براک 8 اور براک MX میزائلوں کے انجن بھی شامل ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق دھماکے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی اور اس میں ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صدر آذربائیجان الہام علیوف سے ملاقات کی جس میں باہمی تعاون، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ملاقات میں پاکستان اور آذربائیجان کے مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صدر آذربائیجان الہام علیوف سے ملاقات کی جس میں باہمی تعاون، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ملاقات میں پاکستان اور آذربائیجان کے مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ آذربائیجان دارالحکومت باکو میں مصروفیات کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی باکو میں آذربائیجان کے بابائے قوم حیدر علی کے مقبرے پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مریم نواز نے باکو میں یادگار کوچہ شہداء پر بھی حاضری دی اور پھول رکھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آذربائیجانی شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جبکہ وفد کے شرکاء نے آذربائیجان کے قومی شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ آذربائیجان کے سفیر خیزر فرہادوف اور وفد کے دیگر ارکان بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ تھے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے نئے اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں منعقدہ حلف برداری تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبائی کابینہ کے نئے اراکین سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے صوبائی کابینہ میں توسیع کے حوالے سے 18 ناموں پر مشتمل سمری تیار کی تھی۔ مجوزہ فہرست میں 6 صوبائی وزراء، 4 مشیر اور 8 معاونین خصوصی شامل تھے۔ نئے بجٹ کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے FBR کے نئے وعدے اور دعوے۔ پاکستان نے صنعتی پیداوار کی نگرانی کے لیے مؤثر نظام متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاجروں کے لیے بھی نئی فکسڈ اسکیم لانے کا فیصلہ۔ سالانہ 20 کروڑ کی سیل پر 1% ٹیکس دینا ہوگا۔ کوکین ڈیلر پنکی کے نیٹ ورک کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ذرائع کے مطابق ملک بھر میں چھاپوں کے دوران پنکی کی قریبی ساتھی سمیت 20 ملزمان کو حراست میں لیا گیا جس میں کرن عرف بلیک انجیل اور اس کا شوہر بھی شامل ہے۔ چھاپہ مار کارروائیاں لاہور، قصور، اسلام آباد اور اندرون سندھ میں کی گئیں۔ کرن عرف بلیک انجیل شوبز انڈسٹریز سے وابستہ افراد کو کوکین پہنچاتی تھیں جس سے تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا۔ گرفتار اکاؤنٹنٹ سے مزید 6 اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز سامنے آئی۔ منشیات کی خریداری کے لیے مختلف اوقات میں غیر ملکیوں کو منشیات کے عوض 80 لاکھ روپے بھیجنے کے شواہد بھی مل چکے ہیں۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کے خلاف لاہور میں 5واں مقدمہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ FIR کے مطابق پولیس نے 2018 میں منشیات فروش نواز کو پکڑا جو انمول اور پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ ملزم نواز کے مطابق ملزمہ پنکی اپنی رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھیں۔ پولیس نے ایک بھی مقدمے میں ملزمہ انمول پنکی کو گرفتار نہیں کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔
جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کا مورال بلند ہوا۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن ملک کی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا مشن دکھی انسانیت کی خدمت۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع چلاس سے تعلق رکھنے والے 2 مریضوں کو بذریعہ ایئر ایمبولینس لاہور منتقل کیا گیا۔ 12 سالہ ثناء اللہ اور 14 سالہ عطاء اللہ موروثی گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وزیراعلیٰ کے حکم پر ریسکیو 1122 کی 2 گاڑیاں خصوصی طور پر چلاس بچوں کو ریسیو کرنے لگی، جبکہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا دونوں بچوں کو مکمل نگہداشت کے ساتھ PKLI منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیم بچوں کی مکمل علاج اور نگہداشت کرے گی۔ مریم نواز کا وژن عوام کی بلا تفریق خدمت ہے۔ چلاس کے بچوں کی ایئر ایمبولینس کے ذریعے منتقلی اسی وژن کا آئینہ دار ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں مویشی منڈیاں سج چکی ہیں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں کی بھاگ دوڑ۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ بیوپاریوں کو اچھے پیسوں میں فروخت، جبکہ خریداروں کو کم ریٹ پر جانور کی تلاش۔ منڈیوں میں بکروں کا بھاؤ کم سے کم 1 لاکھ، اونٹ 5 سے 20 لاکھ تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا پری ٹور کیمپ 20 سے 23 مئی تک لاہور میں ہوگا۔ ٹیم کی ٹریننگ نیشنل کرکٹ اکیڈمی اور LCCA گراؤنڈ میں ہوگی۔ پاکستان ویمن ٹیم 25 مئی کی صبح آئرلینڈ کے لیے روانہ ہوگی۔ پاکستان ویمنز ٹیم میزبان آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ 3 ملکی T20 سیریز کھیلے گی۔ سہ ملکی T20 سیریز 28 مئی سے 4 جون تک کھیلی جائے گی۔ پاکستان ویمنز ٹیم T20 ورلڈ کپ کے لیے آئرلینڈ سے انگلینڈ پہنچے گی۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ 12 جون سے شروع ہوگا۔ پاک بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان کی بیٹنگ لائن پھر لڑکھڑا گئی۔ پوری ٹیم 232 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم نے 68 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ ساجد خان نے 38 رنز بنائے۔ شان مسعود اور سلمان علی آغا 21-21، حسن علی 18، اذان اویس اور محمد رضوان 13-13، عبداللہ 9 اور سعود شکیل 8 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ بنگلہ دیش کو 46 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔ بنگلہ دیش کے ناہید رانا اور تیج الاسلام میں 3-3 وکٹیں حاصل کی۔ تسکین احمد اور مہدی حسن نے 2-2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ جواب میں بنگلہ دیش نے دوسرے روز کے اختتام پر دوسری اننگز میں 3 وکٹوں پر 110 رنز بنا کر 156 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ محمود الحسن، جوئے 52، مومن الحق 30 اور تنزید حسن 8 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ پاکستان کی جانب سے خرم شہزاد نے 2 جبکہ محمد عباس نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز۔